अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डज गॉड एग्जिस्ट? जी हां, अल्लाह के वजूद पर सवाल। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर की करवाई गई जबरदस्त डिबेट। मैं सबसे पहले बता दूं कि शमाइल नदवी मुफ्ती है, दीन से जुड़े हैं तो लाजिम है अल्लाह को मानते हैं, और दूसरी तरफ है जावेद अख्तर जिसके परदादा फजले हक खैराबादी आलिम दीन वो मुफ्ती थे। लेकिन जावेद अख्तर अपने आप को इक्वल अपॉर्चुनिटी एथिस्ट बना लिए, यानी वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं है लेकिन किसी मजहबी बिलीफ को वो नहीं मानते। इस्लामिक घराने में पैदा होकर इस्लाम को बतौर मजहब नहीं मानते, ना अल्लाह, ना इबादत, ना नमाज, ना रोजा, लेकिन नाम, उठना बैठना, जबान, अदब, रहन सहन का तरीका सब मुसलमानों का, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड मुसलमान है। तो गॉड है या नहीं, ये बहस जावेद अख्तर के साथ मुफ्ती शमाइल नदवी लेकर बैठ गए। देखिए, गॉड का लफ्ज ऐसा है जिसे जो मजहब वाला इस्तेमाल करेगा उसे उसके खुदा से रिलेट किया जाएगा। जैसा कि इस डिबेट को मुसलमानों के एक मुफ्ती ने रिप्रेजेंट किया, तो यहां गॉड के माने अल्लाह माना जाएगा। दरअसल मुफ्ती शमाइल नदवी कई साल से कोशिश में थे कि जावेद अख्तर साहब से डिबेट करें। उन्होंने 1.5 साल पहले भी जावेद अख्तर को डज गॉड एग्जिस्ट पर डिबेट करने के लिए इन्विटेशन दिया था, लेकिन कई सालों की जद्दोजहद व कोशिश के बाद इस बार मुफ्ती साहब को मौका मिल गया और अल्लाह है या नहीं की बहस का एक हाई प्रोफाइल ओपन पब्लिक डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में रखा गया। मैं आपको बता दूं कि जहां अल्लाह के वजूद पर डिबेट रखी गई थी, वहां के प्रेसिडेंट ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला हैं। इस डिबेट को खुद मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपने इदारे वहियान फाउंडेशन के जरिए शुरू किया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किए। जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी को मॉडरेटर बनाया गया और जावेद अख्तर को मेहमान की हैसियत से इनवाइट करते हुए डिबेट किए। काफी अरसे से इस डिबेट की तैयारी में लगे मुफ्ती शमाइल नदवी अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी से आए थे और अपनी तालीमात व सलाहियतों का खुलकर इस्तेमाल किए। खुदा के वजूद पर जावेद अख्तर और मुफ्ती साहब दोनों बैठकर खुले आम बहस किए। सब थालियां बजाए, कोई किसी की मजम्मत किए तो कोई किसी की तारीफ किए। सवाल जवाब भी जबरदस्त चले, बहुत हेल्दी डिबेट हुई। खुश अखलाक माहौल में बड़ी संजीदगी के साथ बड़े दोस्ताना अंदाज में डिबेट हुई। मुफ्ती साहब काफी तेजी में थे और जावेद अख्तर बहुत सुलझे हुए थे। जहां मुफ्ती साहब अपनी फिलॉसफी और एग्जाम्पल्स धड़ल्ले से दे रहे थे, वहीं जावेद अख्तर बार बार कह रहे थे कि मुफ्ती साहब गलत आर्गुमेंट कर रहे हैं, मिसालें गलत दे रहे हैं और अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह है या नहीं पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई। जावेद अख्तर अपनी बात रखे, मुफ्ती साहब अपनी बात रखे। ना इनू उनकी बात माने, ना उनू इनकी बात माने। हार जीत की बात तो थी ही नहीं और ना कोई फैसला हुआ। पूरा शो होने के बाद सोशल मीडिया पर डिबेट्स के शॉट्स वायरल कर दिए गए और मुफ्ती साहब को हीरो बनाकर जावेद अख्तर की फुल ट्रोलिंग की गई। देखिए, फिलवक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ मुफ्ती साहब के प्रमोशन के स्क्रिप्ट्स फैलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ मुफ्ती साहब की जय जयकार चलाई जा रही। ऐसे में हो सकता है लाखों में एक मेरी बात बहुत मुख्तलिफ नजर आएगी। मैं मुफ्ती साहब को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जो हकीकत है वो बोलने पीछे नहीं हटूंगा। एक्चुअली मेरे जहन में 3 सवालात चल रहे हैं। पहला ये कि ये डिबेट हमारे देश के कैपिटल सिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में ही क्यों करवाई गई। दूसरा ये कि खुदा के होने या ना होने पर अल्लाह के वजूद पर ही बहस क्यों रखी गई। तीसरा ये कि देखा यही गया कि 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर मुफ्ती साहब को इस कदर तेजी से क्यों प्रमोट किया गया। आखिर ये तीनों बातों की वजह क्या है, इसके पीछे के राज क्या है। सोशल मीडिया पर देखिए कि किस कदर एक तरफा झूठ फैलाया जा रहा। आखिर ये सब क्यों, इसकी क्या वजह है। मुफ्ती साहब जीत गए कहकर बवाल मचाया जा रहा। चंद गैर मुस्लिम नामों के आईडी से ट्रेंड चलाया जा रहा कि हजारों लोगों ने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो यह बात समझ में नहीं आई कि मुफ्ती साहब डिबेट में ऐसा कब और क्या बोल दिए कि 12 घंटे के अंदर ही हजारों लोग अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिए। और मुफ्ती साहब के हर सोशल मीडिया पोस्ट पर वो लोग खुद आकर कमेंट करके कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हम हमारा मजहब छोड़ दिए और इस्लाम कबूल कर लिए। यह सब फेक आईडी से ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा। ऐसा जताया जा रहा जैसे कोई दीनी गजवा था और इस्लाम की फतेह हो गई और अभी अभी मुफ्ती साहब ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। ऐसा महसूस करवाया जा रहा जैसा 2 दिन पहले ही अल्लाह मालूम हुआ
اور اللہ کے وجود کو ابھی ابھی مفتی صاحب نے ڈھونڈ نکالا۔ مفتی صاحب کو سوشل میڈیا پر ہیرو بتانے کی چکر چلاتے ہوئے جاوید اختر کے تعلق سے جھوٹ پھیلایا جا رہا، ان کی فیملی کو گالی گلوچ کیا جا رہا، ان کی بیوی کے، ان کے بیٹوں کے پرانے انٹرویوز نکال کر ویڈیو کے 2-4 سیکنڈ کے شارٹس کٹ کرتے ہوئے جھوٹ پھیلایا جا رہا، باضابطہ نیوز بنا کر پیش کیا جا رہا کہ جاوید اختر اس قدر ہار گئے کہ مفتی صاحب سے شرمندہ ہے اور جاوید اختر اور ان کی ساری فیملی مفتی صاحب سے معافی چاہ لیے، یہ کہہ کر ٹرولنگ کروائی جا رہی۔ دوسری طرف مفتی صاحب کو آفرز دیے جا رہے ہیں کہ اب آپ RSS چیف موہن بھگوت اور نرسنگ آنند کے ساتھ بیٹھ کر ڈیبیٹ کریں، آفرز دیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ مفتیوں کو راتوں رات مشہور کر کے ان سے اپنے مطلب کا کام لینے اور پھر انہیں شہرت کی سیڑھی چڑھا کر انہیں اوپر لے جا کر خواتین سے لائیو جوتے کھلاتے ہوئے نیچے گراتے دیکھا ہے ہم نے۔ میں مفتی شمائل ندوی صاحب سے ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آئندہ اس ٹاپک پر میڈیا میں ڈیبیٹ کرنے سے پرہیز کریں تو امت محمدیہ پر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شکر ادا کیجیے کہ ایک 80 سالہ ایسے ضعیف شخص سے بحث ہوئی جس کو مائک صحیح پکڑنے کی بھی اب اتنی طاقت باقی نہیں رہی۔ اگر کوئی حجت الکھوپڑی سر پھرا ایتھسٹ مل جاتا تو کروڑوں لوگوں کے لیے خدا کا وجود داؤ پر لگ جاتا۔ دیکھیے، دنیا بھر میں برابر 7 سے 8% بھی ایتھسٹ نہیں ہیں، تو ان کے لیے دلہی کے کانسٹیٹیوشنل کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا؟ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ بحث کیوں چھیڑی گئی اور دماغوں میں شک کیوں پیدا کیا گیا؟ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایتھسٹ لوگ اکثر شک پیدا کرنے والے سوالات کرتے ہیں جس کے جواب دینے پر مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ متاثر ہو سکتا۔ جس طرح سے غزہ کے بچوں کی شہادت پر سوال کیا گیا، اسی طرح سے بار بار ایسے سوالات آتے رہیں گے تو عام مسلمانوں، خصوصاً نوجوانوں اور کم علم والوں کے ذہنوں میں جذباتی طور پر شک کا بیج پیدا ہوگا کہ واقعی میں اللہ ہے یا نہیں ہے۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ دین اسلام میں اللہ کے وجود کا کوئی موضوع ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر بحث اور دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تھا، اللہ ہے اور بس اللہ ہی رہے گا، بات ختم۔ دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے، اس پر کوئی بحث، تکرار، دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے لیے 1500 سال پہلے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل ہو چکے دین اسلام کو اب اللہ ہے یا نہیں ہے بحث کا موضوع اور شک کی بنیاد کیوں بنایا جائے؟ مانا کہ ہمارے پاس بہت بہترین نالج رکھنے والے ہیں، بہت بہترین ڈیبیٹ کرنے والے ہیں، باصلاحیت باوقار علماء و مفتیان اکرام ہیں، لیکن بحث کا میدان تیار کرتے ہوئے اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کا سوال کیوں اٹھایا جائے؟ ہمارے پاس جب علم کا ہتھیار ہے تو آگے والوں کو انویٹیشن دے کر انہیں بلا کر ان پر وار کیوں کیا جائے؟ علم کے ہتھیار کو آفینسو نہیں بلکہ ڈیفینسو وے میں استعمال کرنا چاہیے۔ دین اسلام مکمل ہونے کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے وجود ہونے یا نہ ہونے پر فتنہ برپا کیا گیا۔ تب اس زمانے کے علماء دین بھی اپنے علم کو ڈیفینسو وے میں استعمال کیے تھے۔ نو ڈاؤٹ دین اسلام مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ اللہ، وحی اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ زندیق لوگ اندر سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور باہر سے عقیدے کا انکار کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کے وجود پر سوال اٹھا کر فتنہ پھیلایا تھا، جس کا جواب دینا اور ان کا رد کرنا اس زمانے میں بھی بہت ضروری ہو گیا تھا، جو علماء دین نے ڈیفینسو موڈ پر آ کر ان کا جواب دیا تھا۔ دین اسلام مکمل ہونے کے بعد اللہ کے وجود کو کوئی انٹرنل اسلامک نیڈ نہیں تھی، فتنہ باہر سے برپا ہوتا تھا۔ دہری، زندیق، فلسفی اور بعد میں ماڈرن ایتھسٹ کو علماء دین نے مجبوری میں جواب دیا تھا۔ علماء نے کبھی اس ٹاپک کو پبلک شو نہیں بنایا۔ دہریوں نے جب فتنہ برپا کیا تھا تب اللہ کے وجود اور صفات پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈیفینسو وے میں جواب دیے تھے، بحث نہیں کیے تھے۔ امام الاشعری رحمۃ اللہ علیہ لاجک اور عقل کو اسلام کے دائرے میں استعمال کرتے ہوئے اللہ کے وجود کو ڈیفینڈ کیے تھے، کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیے تھے کہ آؤ اس ٹاپک پر مجھ سے بحث کرو۔ امام المتردی رحمۃ اللہ علیہ بھی ڈیفینڈ کیے تھے۔ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایتھسٹک اور مٹیریلسٹک سوچ کا جواب اپنی مشہور کتاب کے ذریعے سے دیے تھے، وہ بھی بحث کو پروموٹ نہیں کیے تھے۔ ابن خیام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر اللہ کے وجود پر یقین کو اہمیت دیتے ہوئے ڈیفینڈ کیے تھے، بحث نہیں کیے، اپنی خودی سے سوال نہیں اٹھائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ابن خیام رحمۃ اللہ علیہ تک کسی نے بھی اللہ کے وجود کو اوپن پبلک انٹرٹینمنٹ ڈیبیٹ نہیں بنایا۔ کسی کو بھی اپنے علم کی مہارت بتانے کے لیے اللہ کے وجود پر سوال اٹھا کر خودی سے بحث کے لیے انوائٹ نہیں کیے۔ سارے علماء دین
ضرورت پڑنے پر ڈیفنس کیے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے کہہ کر بحث کی دعوت نہیں دیے۔ لیکن اب جو مفتی صاحب جاوید اختر سے ڈیبیٹ کیے اس کی اسلامی طور پر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہ کسی نے فتنہ برپا کیا، نہ کسی نے اللہ کے وجود پر سوال اٹھا کر اٹیک کیا، نہ کسی نے اللہ کا وجود نہیں ہونے کا دعویٰ کیا، نہ کسی نے بحث کا بوال مچایا، نہ کسی نے ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کیا۔ مفتی صاحب خود اللہ کے وجود ہونے یا نہ ہونے کو لے کر کئی سالوں سے جاوید اختر سے ڈیبیٹ کرنے کے شوقین تھے۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ یہ کئی سالوں سے مفتی صاحب خود پوچھنا چاہ رہے تھے۔ مفتی صاحب نے خود اس ٹاپک کو چھیڑا اور آؤ مجھ سے ڈیبیٹ کرو کا مفتی صاحب نے خود انویٹیشن دیا۔ چلیے ڈیبیٹ ہو گئی، مفتی صاحب کا شوق پورا ہو گیا۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کے سامنے بیٹھ کر اپنا تعلیمی ہنر منوا لیا۔ میں مفتی صاحب کے علم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس ڈیبیٹ کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بڑا سوال آج بھی ہے۔ ذرا کھلے دماغ سے سوچئے کہ اگر مفتی صاحب کے سامنے کوئی نوجوان سر پھرا ایتھسٹ ہوتا اور اگر مفتی صاحب اس کے سامنے چوک جاتے تو پھر ایک مفتی کی غفلت کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا کیا حال بنا دیا جاتا؟ کون ذمہ دار ہوتے؟ میڈیا ڈیبیٹس میں اگر کوئی قصدن بحث منوانے پر آ گئے تو وہ بائی ہک اور کروک منوا کر ہی رہتے۔ آپ قادیانیوں کے سامنے بیٹھ کر دیکھ لیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کے علماء ایسی بحث کریں گے، ایسی نالج، ایسے ٹویسٹ اینڈ ٹرنس اور ایسے مائنڈ کیپچرنگ ٹیکنیکس یوز کریں گے کہ قرآن اور احادیث سے ہی آپ کو سمجھا دیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ معنی ایسے بدل کر بتا دیں گے، ایسی چال چلیں گے کہ دماغ سند ہو جانا۔ ہماری ہی مقدس کتابوں سے ختم نبوت پر بات لا دیں گے۔ اور ہم تو وہ قوم ہے جو قرآن کے پہلے پارے پہلے سورے کی آیت صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھانے اور سمجھنے میں ساری امت بکھر گئی۔ خود مسلمانوں کی اس پر ایک رائے نہیں ہے اور سب ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ تو ایسے میں مفتی صاحب غیر ضروری کے اللہ کے وجود کو بحث کا مدعا بنا کر کیوں بیٹھ گئے؟ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، بڑی مہربانی ہوئی کہ مفتی صاحب کے اگینسٹ میں 80 سال کا ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو مفتی صاحب کی تیزی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو دماغ دیا ہے، تو ذرا کھلے دماغ سے سوچئے کہ اگر میں کسی مفتی صاحب کو چیلنج کروں کہ آئیے سر عام دنیا کے سامنے مجھ سے ڈیبیٹ کیجئے اور ثابت کریے ڈز یور فادر ایگزسٹ؟ نہ میں برتھ سرٹیفکیٹ مانوں گا، نہ کوئی ڈاکومنٹ، نہ کسی کی گواہی۔ تو بتائیے کیا کوئی مفتی صاحب مجھ سے ڈیبیٹ کریں گے اور ثابت کر پائیں گے کہ آپ اپنے والد کے بیٹے ہیں اور آپ کے والد صاحب کا وجود ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ مثال بہت تلخ ہے، میں تو صرف والد کے وجود پر سوال و بحث کا انویٹیشن دینے کی بات کیا، لیکن یہاں تو ہمارے اللہ کے وجود پر بحث کرنے ذرا بھی نہیں ہچکچائے آپ لوگ۔ مفتی صاحب کو میڈیا والے مسلمانوں کا ہیرو بنا کر ایسے ہی بلائیں گے، پھر کسی اور کو سامنے بٹھائیں گے اور اسکرپٹڈ بحث شروع کریں گے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ اگر مفتی صاحب میڈیا ٹریپ میں پھنس گئے، اگر کسی تھریٹ میں آ گئے یا مفتی صاحب کو پیسہ دے کر کسی نے خرید لیا، تو ایک مفتی صاحب کے عمل پر دنیا کے مسلمانوں میں اللہ کے وجود پر بات آ جائے گی۔ کیا ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود کسی کی نالج پر ٹکا ہوا ہے؟ کسی کی منطق، کسی کی فلسفی پر ٹکا ہوا ہے؟ یہ لائیو ڈیبیٹس کا کھیل میڈیا بخوبی کھیلتی، اور سب کو پتا ہے کہ کئی مفتیوں کو میڈیا خود بناتی ہے اور انہیں ہیرو بنا کر ان کے ہی ذریعے سے دین اسلام کو میڈیا ڈیبیٹس میں ہراتی ہے، اور پھر مفتیوں کا وجود مٹانا بھی میڈیا کو بخوبی آتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے میں بولنے والے مفتیوں کو شہرت کے نشے میں میڈیا ٹریپ ہوتے دیکھا ہے۔ تو مفتی شمیل ندوی صاحب، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ برائے مہربانی احتیاط کیجیے اور آئندہ کسی کو بھی پکڑ کر اپنا تعلیمی ہنر بتانے اللہ کے وجود پر بحث مت کیجیے۔ آپ مفتی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال کرنے خود چل کر آئے تو بے شک آپ انہیں جواب دیں۔ اگر اللہ کے وجود پر آپ سے کوئی علم حاصل کرنے آئے تو بے شک آپ انہیں اپنی تعلیم کا نذرانہ پیش کریں۔ لیکن یہ سرے عام غیر ضروری کے اللہ کے وجود پر اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کی بات نکال کر بحث، تکرار اور دلائل کا تماشا نہ کریں۔ جہاں اس سبجیکٹ کی، اس ٹاپک کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں مقابلہ ہی نہیں ہے، جہاں دین اسلام کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہاں سرے عام اللہ ہے یا نہیں ہے کی بحث کو فروغ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایتھیسٹ لوگ جو چیز نظر آتی ہے اسی کا وجود مانتے ہیں، اگر سائنس سے ثابت نہیں کر سکے تو اس پر وہ یقین نہیں کرتے ہیں، اور ہم انہیں یقین دلانے اللہ کو ان کی نظروں سے نہیں بتا سکتے۔ ہم اللہ کے وجود کو سائنس سے نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ سائنس خود ان چیزوں پر کام کرتی ہے جو نظر آتی ہے۔
تو ہمارے پیارے مفتی صاحب، عقل کے اندھوں کو کون سی سائنس کے مائکروسکوپ میں عقیدہ، عقل، روح اور ایمان بتانے بیٹھیں گے؟ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے وجود پر کوئی بحث نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی تکرار نہیں۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر اللہ۔ اللہ تھا، اللہ ہے، اور بس اللہ ہی رہے گا۔